अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान, सहाफ़ी प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हमारे ख़ास मेहमान सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद, उनके साथ सीनियर सहाफ़ी आसिफ बशीर चौधरी और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास टेलीफोन लाइन पे, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। और आज के प्रोग्राम में तीनों सहाफ़ियों के साथ बड़े अहम कुछ मामलात हैं। सबसे बड़ी ख़बर जो आज की है वो है हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो पनामा मशहूर ज़माना या बदनाम ज़माना जो पनामा के मुकदमात थे जिनके नतीजे में नवाज शरीफ की हुकूमत गिरी या गिराई गई थी और जो मतनाज़ा फ़ैसले आए, उन तमाम उस मतनाज़ा तारीख़ के ताबूत में आज बज़ाहिर एक आखिरी कील ठोंक दी गई है। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ जो कि तवील अरसा मफरूर भी रहे, वो पाकिस्तान की अदालतों में पेश हो चुके और आज उनको उन तमाम मुकदमात में एवन फील्ड, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। और ये बज़ाहिर एक फ़ॉर्मेलिटी थी या फिर सबूत या गवाहान का मामला था, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसी हवाले से सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब कैसे देख रहे हैं आज हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ को? और आपको याद होगा मेरे ख्याल में हुसैन नवाज़ थे जिनकी JIT में पेशी के दौरान एक तस्वीर लीक हुई थी और जब वो तस्वीर का मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ तो शायद उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हिम्मत नहीं पड़ी उस मामले को आगे ले जाने की, क्योंकि कुछ ऐसी मालूमात आई थी कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी हाथ उठा दिए थे और कहा था कि शायद ये हुकूमत के ऊपर हम छोड़ते हैं कि वो क्या कार्रवाई करती है। तो मदर साहब, आज के हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ की बर्रियत को आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया मती। ये जो आपने आखिरी बात की कि चीफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हुकूमत पर छोड़ते हैं कि वो क्या करती है, तो उस हुकूमत ने क्या किया? क्या उस हुकूमत ने कुछ किया उसके बाद उस चीज़ पे? और याद रहे कि वो हुकूमत ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी। ये 2016 की बात है। और ये जो पूरा सूरत हाल है, देखिए पाकिस्तान का मसला ये है कि देयर इज़ नेवर अ डल मूवमेंट इन पाकिस्तान। वो JIT एक गैर मामूली JIT बनी। बदकिस्मती से उस JIT पर सवाल नहीं उठाया गया। मैं आज भी ये मुझे समझ में नहीं आती कि वो सुप्रीम कोर्ट पूरा ट्रायल कर रही थी और वो पूरा एक ट्रायल कोर्ट बन गई थी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ताज्जुब ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने किसी लम्हे भी, अगर मुझे याद हो, आप सारे लोग कोर्ट्स में जाते रहे, हम तो इधर कराची में बैठे हुए थे, मुझे याद नहीं पड़ता कि मियाँ नवाज शरीफ ने किसी स्टेज पर भी उस अदालत के बॉयकॉट का फैसला किया हो या उस JIT के बॉयकॉट का फैसला किया हो। हालांकि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन उस वक्त ली जा सकती थी इस हवाले से कि आपने अदालत को पूरा ट्रायल कोर्ट बना दिया। अदालत ज़ाहिर अल्टीमेटली देखे ना, उसके बाद नाअहल हुए और ट्रायल उसके बाद हुआ और सज़ा हुई और फिर सज़ा की अपील सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो ये अजीब मज़ा का खेज चीज़ थी। लेकिन सवाल ये है कि पनामा तो नवाज शरीफ स्पेसिफिक नहीं था। पनामा तो एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम था और उसने दुनिया भर में जो मुख्तलिफ हुकूमतें हुक्मरान रहे हैं, कारोबारी लोग रहे हैं, उनकी ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से तहकीक की थी। पाकिस्तान में भी कोई गालबन 450-500 लोग थे, जिसमें से आज तक मुझे नहीं पता कि मियाँ नवाज शरीफ के बाद किसी और का केस पिक भी किया गया हो या नहीं किया गया हो, और अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, जबकि ये सारा मामला था कि सबको वो किया जाएगा। पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में चेहरे बदलते हैं तो मुकदमात बदल जाते हैं, मुल्ज़मान बदल जाते हैं। पाकिस्तान में हुकूमतें और चेहरे बदलते हैं तो वो मुल्ज़मान जो है वो मासूम हो जाते हैं, और फिर हुकूमत तब्दील हो जाती है तो वही मासूम जो है वो दोबारा मुल्ज़िम बन जाते हैं। आप एक सीरीज़ ऑफ केसेस उठा के देख लें, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। पाकिस्तान में 1985 से 1996 तक 4 हुकूमतें 58(2)B के तहत बरतरफ की गई। सब हुकूमतों पे संगीन इल्ज़ामात लगाए गए करप्शन के, लेकिन हुकूमत बरतरफ होने के बाद उन इल्ज़ामात का क्या बना किसी को नहीं पता। तो अनफॉर्चुनेटली देखिए, जब हसन नवाज और हुसैन नवाज अदालत में आ रहे थे और इससे पहले की हियरिंग में भी आ रहे थे, तो उनके अंदर वो इत्मीनान नजर आ रहा था कि बरी हो जाएंगे। सही।
تو آصف بشیر میں چاہوں گا آصف بشیر صاحب کو بھی شامل کر لیں. آصف بشیر آپ کے نزدیک حسن نواز اور حسین نواز کیا ان کی بریت ایک رسمی کارروائی تھی؟ کیونکہ اصل ملزم جو اس بڑے کیس میں تھے وہ نواز شریف تھے اور پھر مریم نواز تو پہلے ہی ان کو بری کر دیا گیا اور کیپٹن صفدر بھی بری ہو گئے. تو کیا ایک رسمی کارروائی تھی؟ دیکھیں متی، ہمارے استاد محترم مظہر عباس صاحب اور انہوں نے جو بات کی ہے بہت کم بات کہنے کے لیے رہ گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیناما پیپرز کا جو انٹرنیشنل ایک سکینڈل آیا تھا اس میں سے پاکستان نے جو کچھ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان اس میں 8-10 سال پیچھے چلا گیا. یہ تو ایک عام فہم بات ہے یا سیاسی بات آپ کہہ سکتے ہیں، سیاسی بیانات میں اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہوں گے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پیناما پیپرز میں ایک منتخب وزیر اعظم کو اس کی کرسی سے غیر قانونی طور پہ ہٹانے کا کرائم سین بنی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان. پیناما کا الزام لگا کے کٹہرے میں لایا گیا، جے آئی ٹی میں لا کے پھر ان کے بچپن سے لے کے ان کے سارے نکالے گئے پیپر کہ اس میں تو کوئی غلطی نہیں، اور پھر ایک چیز نکالی کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اور جس پیپر پہ پرائم منسٹر پاکستان کو گھر بھیجا گیا وہ ٹرائل کورٹ میں ایگزیبٹ نہیں ہو سکا، کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو اسکرین شاٹ ہے کسی کمپیوٹر کا، یہ کس نے تصویر کھینچی. نہ کمپیوٹر والا وٹنس باکس میں آیا، نہ تصویر کھینچنے والا آیا. آپ نے صرف ایک وزیر اعظم کو ہٹانا تھا. آپ کی پوری اسٹیٹ پیچھے کھڑی ہوگی، آپ کی عدلیہ ٹول بن گئی. فیصلوں میں بدترین باتیں انہوں نے لکھی کہ سسیلین مافیا اور یہ دیر از اے کرائم بیہائنڈ ایوری فارچون، اور بعد میں بڑی ڈیٹائی سے وہ ججز کہتے رہے کہ ہم نے نہیں لکھا، جبکہ مقدمہ شروع یہاں سے ہوتا اور بغیر ٹرائل کے ڈسکوالیفائی بھی کر دیا، ججمنٹ ہی یہاں سے شروع ہوتی تھی. جی اس کے بعد جس طریقے سے دیکھیں حسن اور حسین نواز کیس نہیں ہے. حسن اور حسین نواز تو اسی طرح کے ملزم تھے نا جس طرح قتل کی ایف آئی آر میں سارے گھر کو لکھوا دیا جاتا. حسن حسین کا کیا معاملہ تھا؟ حسن حسین تو بہت جائیدادیں ان کے نام پہ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اصل جائیدادیں نواز شریف. دیکھیں بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف اس میں ٹارگٹ تھے. نواز شریف کا تو نام بھی نہیں تھا پیناما پیپرز میں، نواز شریف کا نام نہیں تھا. ان کے بچے وہ بزنس باہر کب سے کر رہے تھے؟ سیاست میں آنے سے پہلے پاکستان سے باہر سے بزنس کیوں کر رہے تھے؟ جب ان کی انڈسٹری قومیائی گئی. میں کوئی ترجمان نہیں ہوں نواز فیملی کا، لیکن ریکارڈ کی بات ہے، میں نے سپریم کورٹ میں ایک کیس کور کیا ہے. جب آپ نے انڈسٹری قومیائی تو صرف مشرقی پاکستان میں ان کی ایک مل میں 10,000 بندہ کام کرتا تھا. 74 میں آپ باہر جا کے بزنس شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو باپ دادے کا بزنس ہے وہ بچوں نے کرنا تھا. لیکن سیاسی عزائم اس میں سے آپ نے حاصل کیے. ٹھیک ہے، حسن حسین نواز اس میں ایک بائی پروڈکٹ ساتھ کا ایک ایشو تھا جو چلے ایک انیکسچر کہہ لے یا جو بھی بائی پروڈکٹ. اعزاز سید، آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کچھ سبق سیکھا ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوا، اور ججز بھی استعمال ہوئے، میڈیا بھی تقسیم ہوا، استعمال ہوا، عمران خان جیسے سیاستدان بھی استعمال ہوئے. کوئی آپ کے خیال میں پاناما کے حوالے سے کوئی احساس جرم ہے؟ متی بھائی، پاناما کے حوالے سے جو احساس جرم ہے وہ تو اس کا رزلٹ دیکھ لینا کہ بری ہو رہے ہیں. جس طریقے سے یہ کیس فریم ہوئے تھے اسی طریقے سے یہ کیس خارج بھی ہو رہے ہیں. مطلب جرم ابھی بھی جاری ہے لیکن آپ اچھے نیت کے ساتھ. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں نواز شریف اوروں کی بات ہو رہی ہے نا اس وقت، میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ کیسز فائل کیے گئے تھے اسی طریقے سے وہ کیسز خارج ہو گئے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کچھ سبق سیکھا، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی مشین ہے. آپ 2008 میں ہم سمجھتے تھے، آپ اور میں سمجھتے تھے، ہم سارے اکثریت لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے گی. ایک لائرز موومنٹ پوری چلی تھی، آپ کو یاد ہو، اور پھر وقت گزرا تو پتہ لگا لائرز موومنٹ کے پیچھے بھی وہ خود تھے. پھر 2013 میں ہم نے دیکھا کہ ان کا جو رول ہے وہ الیکشن کے اندر کم ہوا. یہ میں نے اور آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ رول کم ہوا، لیکن ہم ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے اندر تو رول کم ہوا لیکن پولیٹکس کے اندر زیادہ ہوا. اور 2010 سے جو عمران خان صاحب کو تیار کیا جا رہا تھا وہ لے آئے، لیکن 2018 میں اور 2024 میں وہ جو رول ہے الیکشن کے اندر وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے فٹ پرنٹ ہمیں نظر آتے ہیں. کوئی احساس میرا یہ خیال ہے کہ ایز آپ ایک ادارہ بات کریں، سیکھا نہیں آپ. میرا یہ خیال ہے کہ سیکھنے کا عمل جو ہے ابھی تک عملی طور پہ کوئی کہنا کہ بہت بڑا کوئی سیکھنا ہے وہ نہیں ہوا، لیکن چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہمیں نظر آتے ہیں، کوئی خاص ویزیبل چیز نظر نہیں آتی. کوئی سیکھنے والی بات نہیں ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، مگر بریک کے بعد بھی چند دوسرے اہم ایشو. سب سے اہم جو ایکس پر پابندی تھی اس کے حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب،
ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا تو ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ چل رہا ہے اور میرا تو انٹرنیٹ چل رہا ہے, میرے پاس تو کوئی وی پی این نہیں ہے. آخر یہ کون سی سائنس ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا انٹرنیٹ اور چل رہا ہے بغیر وی پی این کے, ایکس بھی چل رہا ہے اور مگر شاید لوگوں کا نہیں چل رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں پاکستان میں ایکس پر جو بندش ہے وہ پوری قوم کو نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. مگر چیئرمین پی ٹی اے کہتے ہیں کہ میں سٹاف سے پوچھتا ہوں کہ میرا تو انٹرنیٹ چل رہا ہے, میرے پاس تو کوئی وی پی این نہیں. یہ کیا کنفیوژن ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ انکشاف بھی ہوا کہ بقول ان کے کہ ان کے سٹاف نے بتایا کہ 8 فروری کو الیکشن والے دن آفتاب دورانی کے آفس میں صبح 5 بجے ملاقات ہوئی تو اس میٹنگ میں تمام سیکیورٹی ایجنسیاں تھیں اور خدشات تھے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. ہمیں اس وقت حکم ملا کہ انٹرنیٹ بند کر دیں. ہم نے اس حوالے سے باضابطہ طور پہ ٹویٹ کی, اعلان بھی کیا. ہمیں واضح ہدایات کے سامنے آنا چاہیے, یہ واضح ہونا چاہیے کہ ایکس کھلا ہے یا نہیں, ورنہ کوئی اس کی ذمہ داری لے. کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یہ چیئرمین پی ٹی اے کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو ذمہ داری لینا, اور یہ واضح اب کس نے, چیئرمین پی ٹی اے اگر واضح نہیں کر رہے. مظہر عباس صاحب, آپ اس سارے چیئرمین پی ٹی آئی کے موقف کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد میں آپ کو سابق وزیر اعلیٰ, نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر داخلہ, پارٹ ٹائم وزیر داخلہ یا فل ٹائم چیئرمین کرکٹ بورڈ جو ہیں, ان کا آپ کو ایک انٹرویو بھی سناتے ہیں ایکس کی بندش کے حوالے سے. مگر پہلے آپ کیا کہیں گے چیئرمین پی ٹی اے کے اس موقف کے بارے میں؟ دیکھیں, ہم چاروں جو ہے ان کا تعلق صحافت سے ہے. اگر ہمارے ٹائٹل کے ساتھ کہیں چیئرمین پی ٹی اے والا ٹائٹل لگ جائے تو شاید ہمارا بھی انٹرنیٹ کھلا رہے اور ہمارا بھی ایکس کھلا رہے. اور یہ میں ویسی بات نہیں کر رہا. آن اے لائٹر نوٹ, انور مقصود صاحب کا ایک بڑا مشہور مزے کا واقعہ ہے کہ جنرل مشرف گورنر ہاؤس میں ایک دعوت تھی, اس میں جنرل مشرف نے انور مقصود سے ملے اور بہت تعریف کی کہ میں آپ کے شوز دیکھتا ہوں, بڑا مجھے مزہ آتا ہے, پسند آتا ہے, اگر میں کبھی کوئی کچھ آپ کے لیے کر سکوں تو کیا کر سکتا ہوں. تو انور مقصود نے اپنے ٹپیکل انداز میں کہا ایسے کریں مجھے کہیں بریگیڈیئر لگا دیں. تو اس وقت جو کل اتفاق سے متی اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر لیا. کل سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی عدالت میں ہمارے جو ایک ساتھی ہیں معیز جعفری, وکیل بھی ہیں, ٹیلی ویژن پہ پروگرام بھی کرتے ہیں, ان کی ایک پٹیشن لگی ہوئی ہے. کل 11-12 بجے اس کی ہیئرنگ ہے. میں بھی کوشش کروں گا ادھر جانے کی, اور وہ اسی حوالے سے ہے کہ آخر کوئی تو بتائے کہ یہ پابندی یہ کیسے بند ہو گیا, کیوں نہیں کھل رہا. 20-25 دن سے اتنا اسٹرانگ سوشل میڈیا نیٹ ورک آپ نے بند کیا ہوا ہے, کوئی جو ہے نہ کوئی کھلوا پا رہا ہے اس چیز کو اور نہ کوئی اون کر پا رہا. اور چیئرمین پی ٹی اے بھی کنفیوز ہیں, کہتے ہیں یہ کنفیوژن دور ہونی چاہیے. اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اب آپ تصور کریں اس ملک میں اگر ہم پھر یہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا تصور کتنا اسٹرانگ ہے اس ملک کے اندر. مجھے تو لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی اے کی جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر بھی کوئی اور اسٹیٹ آ چکی ہے. مگر اینی وے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, آپ دیکھیں نا نادرا کے حوالے سے, آپ دیکھیں کیا کیا انکوائریز ہوئی ہیں نادرا کے حوالے سے, کیا کیا چیزیں جو ہیں خوفناک انداز میں چیزیں سامنے آئی ہیں. خود کراچی نادرا کے آفس میں مجھے یاد ہے چند سال پہلے جو انکوائری ہوئی تھی اس میں کتنے لوگ نکالے گئے تھے, کتنے لوگ پکڑے گئے تھے, لیکن اس کے بعد اس کا کیا بنا کسی کو کچھ نہیں. بہرحال مظہر صاحب, ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ جناب جو نادرا کے سربراہ ہیں یا پی ٹی اے کے سربراہ ہیں, کیونکہ یہ حساس ادارے ہیں تو ان پہ حساس اداروں سے منسلک لوگوں کا آنے سے بڑا ضروری ہے قومی سلامتی کے لیے. تو اب اگر حساس اداروں کے ایسے حساس سربراہ جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفیوژن دور ہونی چاہیے, تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ میں آپ کو سنانے چاہتا ہوں سابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر داخلہ, میں انہیں پارٹ ٹائم وزیر داخلہ کہوں گا اور فل ٹائم کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کہوں گا, وہ کیا کہہ رہے ہیں ایکس کی اور ٹویٹر کی بندش کے حوالے سے. ابھی ٹک ٹاک بند ہوا ہے امریکہ میں, کتنی ساری چیزوں کے بعد انہوں نے چارج شیٹ لگا کے بند کیا ہے. تو اگر امریکہ جیسے ملک میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ جمہوریت ہے, اگر وہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے لاز کو ریویو کرنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ
بالکل کسی آزادی اظہار پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو غلط اور مس یوز ہو رہا ہے اس کو ضرور دیکھنا پڑے گا۔ شتیرہ نوچمبے، اور میں پورا محاورہ نہیں بولنا چاہتا، اعزازی صاحب امریکہ کی مثال دے رہے ہیں ہمارے محسن نقوی صاحب، پارٹ ٹائم وزیر داخلہ صاحب، اور کہہ رہے ہیں امریکہ جیسی جمہوریت میں بھی ایکس جو ہے وہ بند ہو رہا ہے۔ کیا اس کی وجہ یہی ہے جو پاکستان کے حالات ہیں، یا اس کی وجہ کچھ اور بھی ہیں بڑے معاملات چائنا کے ساتھ یا کوئی دوسرے؟ دیکھیے پاکستان کا امریکہ سے کمپیریزن بنتا نہیں ہے، نہ تو پاکستان میں جمہوریت اور آزادیاں اتنی ہیں جتنی مغرب میں ہے یا امریکہ میں ہے، نہ وہاں پہ جو چیلنجز ہیں اور یہاں پہ جو چیلنجز ہیں ان کا آپس میں کوئی موازنہ کرایا جا سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے ایک ریسٹرکشنز متعارف کروانے کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے اوپر ریسٹرکشنز لائی جا رہی ہیں، ہماری گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اور آہستہ آہستہ یہ ایک نیو نارم کے طور پر متعارف کروایا جائے گا۔ آپ دیکھیں جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے، اہم ایونٹ ہوتا ہے، آپ کے ملک میں سوشل میڈیا بند ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، موبائل فون سروسز بند ہو جاتی ہیں، تو اب یہ نیو نارم کے طور پہ متعارف کروایا جائے، اس کو مزید سوفسٹیکیٹڈ بنا دیا جائے گا ود دی پیسج آف ٹائم، یعنی کہ ابھی تو پورے ملک میں بند ہو جاتا ہے، پھر میرے خیال میں کچھ ایریاز یا کچھ انڈیویجولز اس کی طرف آ جائے گا۔ اٹس اے پارٹ آف دا اسٹریٹجی، اور اس کے لیے کوئی لاجک، منطق، ریزننگ کی ضرورت تو نہیں ہے، خاص کر ہمارے اداروں کو تو بالکل نہیں ہے، ان سے پوچھ کون سکتا ہے؟ متی بھائی پاور کے پاس کیا، پاور تو کہتی ہے نا کہ ہمارے پاس خود ہی لاجک ہے۔ یہ بہت سیریس بات ہے، اور جو بات وزیر داخلہ کی ابھی ہم نے سنی ہے، اس کے بعد ایک میرے جیسے کامن نالج والے پاکستانی کو کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ اور ایک بڑی ہی کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ ہے، اور یہ بنیادی انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے پاکستانیوں کے، اور یہاں پہ سوال آپ کے یا میرے کرنے کا نہیں ہے، یہ سوال پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کا بھی بنتا ہے، جن کا بنیادی کام ہی پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو اگر پاکستان میں سوشل میڈیا، جہاں پہ نیشنل میڈیا تو ہمارا آپ کو پتہ ہی ہے کہ سرنڈر کیے ہوئے، تو اگر جو تھوڑی بہت سپیس ہمارے پاس بچتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بات کرنے کی، وہ ہم سے لے لی جاتی ہے، اور اس کے اوپر سپیریئر جوڈیشری چپ رہتی ہے، اس کے اوپر سول سوسائٹی چپ رہتی ہے، اس کے اوپر ہم میڈیا کے لوگ چپ رہتے ہیں، تو یہ کرائم ہوگا۔ یہ بہت ہی سیریس بات ہے، اور اس کے اوپر پوری طاقت سے ہم سب کو آنا چاہیے۔ مگر صاحب کوئکلی، امریکہ میں جو ٹک ٹاک کا مسئلہ ہے اس کا تعلق چائنا کے اوپر ان کو خدشات ہیں کہ امریکی جو پاپولیشن ہے اس کا ڈیٹا وہ چوری کر سکتے ہیں، اور وہ ایک تکنیکی مسئلہ ہے، وہ ایک کاروباری مسئلہ بھی ہے، نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بھی ہے، لیکن آپ کے خیال میں یہاں بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے ٹویٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر پابندی کی؟ اچھا ایسا ہے کہ محسن نقوی صاحب، آپ نے کہا کہ پارٹ ٹائم ہے، وہ فل ٹائم بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک ہائیبرڈ سینٹ بننے جا رہی ہے، اور اس میں آپ کو فیصل واڈا صاحب بھی سینٹ میں نظر آئیں گے، آپ کو محسن نقوی بھی سینٹ میں نظر آئیں گے، آپ کو انوار الحق کاکڑ بھی نظر آئیں گے، آپ کو اورنگزیب صاحب یہاں پہ تو فل ٹائم پرائم منسٹر بھی پارٹ ٹائم ہی ہوتے ہیں، بٹ اینی وے ہاں یہ صحیح ہے، لیکن چلیں ایسا کریں، محسن نقوی صاحب انہوں نے امریکہ کی مثال دی، وہ ٹک ٹاک کی طرح ایکس پر پابندی لگائے رکھیں، لیکن باقی جو آزادیاں ادھر ملی ہوئی ہیں وہ آزادیاں ہم کو دے دیں۔ ہاں یہ اچھا سودا ہے۔ تو دیکھیے یہ عجیب سی بات ہے، کوئی بھی، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ریسپانسبل جرنلزم کی بات نہیں کرتا، صحیح، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ میں حکومت کو کرنے کے خلاف ہوں، کیونکہ ہماری یہاں حکومتوں نے، جب بھی حکومتوں نے کوئی قانون بنایا ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ ریسٹرکشن زیادہ لگائی گئی ہیں اور ریگولیشنز کم ہوئی ہیں۔ آپ پیمرا اٹھا لیں، اچھا ایک اور بڑا اہم ایشو ہے، سابق وزیر اعظم 3 دفعہ منتخب ہونے والے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے پنجاب میں اپنی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ بیٹھ کے سرکاری جو افسران ہیں ان کے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے۔ مطلب سب کوئکلی فیو لائنز آپ کیا کہیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کس حیثیت میں سرکاری افسران کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں مریم نواز کے ساتھ بیٹھ کے؟ دیکھیں ایک تو وہ کر رہے ہیں، وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ کو اگر یہ کرنا ہی ہے تو ایک تو یہ چیز یہ کبھی بھی آپ جو ہے وہی بات آپ رائیونڈ میں بلا لیں افسران کو، ان سے گفتگو کر لیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ وہ فرسٹریشن شو کر رہی ہے میاں صاحب کی
کہ وہ بالکل اتنے 6 مہینے میں، پچھلے 6 مہینے میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس ملک میں، غالباً میاں نواز شریف صاحب کو یہ یقین نہیں تھا کہ گراؤنڈ اتنا بدل گیا ہے، چیزیں اتنی تبدیل ہو گئی ہیں۔ اب وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں، وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کب تک گیس کی اور عوام جو ہے پستے رہیں گے، گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی، سوال یہ کہ یہ سوال وہ کس سے کر رہے ہیں اور اس کا جواب کون دے ان کو؟ مطلب وہ بیوروکریسی پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ بتائیں، کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یا ہماری جو حکومت ہے وہ تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ آپ سیدھی سی بات ہے متی، سیدھی سی بات یہ ہے کہ یا تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ جی نہیں بڑھانی قیمت، آپ طے کر لیں، کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ بہرحال نواز شریف صاحب نے بظاہر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ابھی بھی ریلیونٹ ہیں اور ابھی بھی آٹے گیس کی قیمتوں کے بارے میں سرکاری افسروں سے سوال جواب کر رہے ہیں۔ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم جو ہیں وہ اب ایسے سرکاری اجلاسوں میں ان کی صدارت کر رہے ہیں اور سوال جواب کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب تو ابھی بھی میدان میں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ آٹے کے تھیلے پہ بھی موجود ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پی ٹی آئی کے رہنما ولید اقبال۔ ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق سینیٹر ولید اقبال نے، جو تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، اور مارچ کا مہینہ اس لیے بھی ولید اقبال کے لیے اہم ہے کہ 23 مارچ 1940 کو، جو اب سے 5 دن بعد آ رہی ہیں، قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اور یہ وہ تصور پاکستان تھا جو شاعر مشرق اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال نے دیا تھا۔ ان کے آج پوتے ولید اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ولید اقبال صاحب۔ 23 مارچ ہے اور بڑا اہم دن ہے۔ پہلے تو ذرا یہ بتائیں، آپ کے خیال میں 23 مارچ 1940 کو کیسے منانا چاہیے؟ جی بہت شکریہ جی مجھے دعوت دینے کا۔ 23 مارچ 1940 کو بدقسمتی سے علامہ اقبال تو وفات پا چکے تھے، اور وہ 1938 کے 21 اپریل کو ان کی وفات کا دن تھا۔ لیکن اس اجلاس جو کہ 3 دن پہ محیط تھا، سالانہ اجلاس آل انڈیا مسلم لیگ کا، جس کی صدارت خالق پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، تو انہوں نے اس کے بعد علامہ کی قبر پہ حاضری دیتے ہوئے اپنے پرسنل سیکرٹری کو کہا کہ آج اقبال زندہ ہوتے تو ہم سے بہت خوش ہوتے کہ ہم نے وہی کیا کہ جس کی انہوں نے خواہش کی تھی۔ اور وہ خواہش جو ہے، اور بائی دا وے آپ نے تمہید میں جو کہا کہ ولید اقبال کے لیے بڑا اہم دن ہے، یہ ولید اقبال کے لیے محض اہم دن نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کے لیے ایک اہم دن ہے بے شک، اور اس کو منانا چاہیے کس طرح، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ ایک آئیڈیل ورلڈ میں کس طرح منانا چاہیے کہ جو اقدار کہ جن کے اوپر جو ہے وہ قرارداد منظور ہوئی، جن اصولوں پہ وہ قرارداد مبنی ہے، ان کو اجاگر رکھنا، ان کا نفاذ یقینی بنانا جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے اس دن کو منانے کا۔ اور میں صرف آپ کو عرض کر دوں گا، وہ 2 ستونوں کے اوپر بلٹ ہے وہ جو قرارداد ہے، اور وہ دونوں ستون اس سے 10 سال پہلے تقریباً جو علامہ اقبال نے الہ آباد میں خطبہ دیا، جس میں پاکستان کا تصور بھی پیش ہوا، اس میں بہت سی اور باتیں بھی تھیں، اور وہ 2 ستون وہاں سے بھی پائے جاتے ہیں اس خطبے میں بھی۔ ایک آزاد ریاست کا، ایک وفاقی نظام کا، اور ایک آزادی اور خود مختاری کا جو اصول ہے، وہی اصول قرارداد کے اندر بھی آیا۔ اور دوسرا جو ایک بڑا اہم اصول خطبہ الہ آباد میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس قرارداد میں اصل اصول ہی 2 ہیں۔ دوسرا اصول ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا جو ہے تحفظ، اور وہ ایک وعدے کے طور پہ بھی ہے اور ایک مطالبے کے طور پہ بھی ہے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ایک وعدہ ہے کہ ہم وہ تحفظ دیں گے، بالکل، اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں مطالبہ ہے کہ ان کو وہ حقوق ملیں۔ بے شک۔ ولید اقبال صاحب، منانا کیسے؟ میں آپ کو ایک اور آخری بات اس سوال کے جواب میں ایک بات میں عرض کر دوں آخری۔ میں نے تو کہا ہے نا جی، ان اقدار کو آپ ہولڈ کریں، ان کو برقرار رکھیں، ان کو اجاگر کریں، لیکن میں آپ کو جو ہم تقریب منعقد کرتے ہیں، میں خود افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں جی، میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تقریباً 40 کے دہائی میں تھا اپنی عمر کی، جب میں نے اچھی طرح سے اس قرارداد کا متن پڑھا۔ یہ ایک ایسا اہم ڈاکیومنٹ ہے، ایک دستاویز ہے، ایک متن ہے
جو کہ ہر اسکول میں ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے. اور جس طرح مختلف ممالک میں, امریکہ میں جہاں میں نے تعلیم حاصل کی, انگلستان میں, یہ وہ اس طرح کی اہم دستاویزات جو ہیں لوگوں کو ازبر ہوتی ہیں. میں نے کہا میں نے تو کبھی اسکول کالج میں دیکھی ہی نہیں تھی یہاں پہ. تو یہ بھی اس کو بنانے کا طریقہ ہے کہ اس کو فروغ دیا جائے اور اس کے اندر پائے جانے والے ستون, اصول, اقدار کو جو ہے ان کو جو ہے پورا تحفظ میں 23 مارچ کو ان کو نافذ کیا جائے. ہم 23 مارچ کو بھرپور انداز سے بطور ایک ایٹمی ملک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. افواج پاکستان کی شاندار پریڈ ہوتی ہے, پاک فضائیہ کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو آپ اس تقریب کو یا اس طریقے کو کیسے دیکھتے ہیں 23 مارچ کو منانے کے لیے؟ ہاں جی, وہ ہر ملک جو ہے اس قسم کی تقریبات جو ہے اپنے اہم دنوں میں, کسی کو کوئی ریپبلک ڈے کہہ لیں, اس طرح انڈیا میں ہوتا ہے کوئی وکٹری ڈے کہہ لیں, جس طرح رشیا میں ہوتا ہے جب دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے ون کیا, بہت بڑی تقریب ہوتی ہے. اس طرح ہماری بھی یہ مخصوص ہے یہ تقریب اس کے لیے کہ اس میں جو ہے پاکستان کی جو اصل قوت ہے جو کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں. بالکل جی, یہ وہ علامتیں ہوتی ہیں, اس پہ کوئی میں اس سے کوئی اختلاف نہیں رکھتا کہ اس کو اس طرح سے نہ منایا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو منانے کا اس طریقے سے جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اس قرارداد میں پائے جانے والے جو اصل جو اصول ہیں, جو ستون ہیں, ان کو ہم جو ہے ثانوی حیثیت دے کے بالکل نظر انداز کر کے کتابوں تک ہی محدود کر دیں اور عمل درآمدوں پہ کچھ کریں ہی نہ. کیا یہ بھی اس کے بارے میں کوئی آگاہی ہی نہ ہو, یہ اس کو تدارک کرنا ضروری ہے. کیا آپ اس کو ستم ظریفی کہیں گے یا کیا کہیں گے کہ آپ کی جو جماعت ہے اس کے بڑے بڑے قائدین جو ہیں ان کو ایک ایسے الزام میں آج ہی ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں کہ جس کے تحت 9 مئی کو آپ لوگوں نے جو ہے بڑے پیمانے پہ پاکستان کی جو طاقت کی علامت ہے, وفاق کی علامت ہے, افواج پاکستان ہے, ان پہ حملے ہوئے اور بہت سے لوگ گرفتار بھی ہوئے. تو کیسے جسٹیفائی کریں گے 9 مئی کے واقعات کو؟ ایک طرف تو ہم 23 مارچ کی بات کر رہے ہیں, مگر دوسری طرف جس سنگین نوعیت کے الزامات لگے ہیں آپ کی پارٹی پہ, ان کے اوپر کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے اس کو؟ جی, الزام تو پھر الزام ہی ہوتا ہے جی. میں اب آپ کو بطور کیونکہ قانون کے پیشے سے میرا تعلق ہے, میں اس کو پھر اس طریقے سے بھی ضرور عرض کروں گا. ہمارا ایک مطالبہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. اس سارے جو واقعہ ہے اور آزادانہ تحقیقات سے ہائی لیول کی یہ کئی دفعہ اس کے اوپر جو ہے بات ہو چکی ہے. یہ تو اپنی جگہ پہلی بات. میں آپ کو اپنے رائے کے اظہار کے حوالے سے, اور میں نے یہ 16 مئی کو وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی, اور میں نے واضح طور پہ ہر قسم کے وائلنس کو بشمول اس دن جو وائلنس ہوا, جو لوٹ مار یا جو جلاؤ گھیراؤ آرسن کے واقعات ہوئے, توڑ پھوڑ ہوا, اس کی کوئی بھی پاکستانی جو ہے, اور ٹریس پاس, کوئی بھی یہ جو تمام جرائم ہیں ان کے ساتھ تو کوئی بھی جو ہے نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کو تو سب مذمت کرتے ہیں. صحیح. لیکن میں نے اس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک بات کہ جی یہ لوگوں کا انفرادی فعل تھا. ہماری پارٹی نے کبھی ایسی کوئی کال نہیں دی تھی کہ تشدد یا وائلنس یا توڑ پھوڑ یا جلاؤ گھیراؤ یا آرسن یا تو لوٹ مار کی جائے. یہ لوگوں کا انفرادی فعل تھا. کسی کال میں کسی احتجاج کے اعلان میں کبھی یہ نہیں تھا کہ یہ وائلنس ہو. چلیں, یہ تو خیر آپ اس کی وجہ سے تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں تفریق ہونی چاہیے. قانون کو ان لوگوں میں تفریق کرنی چاہیے کہ جنہوں نے پرامن اور غیر مسلح احتجاج کیا اس دن, کیونکہ ایسا واقعہ تھا جس پہ لوگ سمجھتے تھے کہ احتجاج کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جو پرامن احتجاج کیا, جنہوں نے کوئی ٹریس پاس نہیں کیا, جنہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, ان میں تفریق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کر چکے ہیں. پنجاب پولیس جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور, ان کی تلاش میں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. تو کیا وہ عدالت میں پیش ہوں گے راولپنڈی کی؟ میں ان کے بہاف پہ تو جواب نہیں دے سکتا جی, لیکن میں آپ کو یہ ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ اس کو ابھی اس کو ڈسکرائب یہی کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ کے ترجمان اس کو ڈسکرائب اس طرح ہی کر رہے ہیں کہ جی وہ عدالت کا ایک پروسیس ہوتا ہے,
اب کوئی پیش نہ ہو تو پہلے اس کے بیلیبل وارنٹ ایشو ہوتے ہیں، پھر وہ دوبارہ نہ پیش ہو تو اس کے نان بیلیبل وارنٹ ایشو ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی ریاست کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو عدالتی پروسیس ہے. لیکن جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کا اس سے تعلق اس طرح ہوتا ہے، سرکار کا اس سے تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ پروسیکیوٹنگ ایجنسی وہ ہوتی ہے، کیس انیشیٹ اس نے کیا ہوتا ہے. اس کے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ریاست نے کس کس قسم کے اقدام لیے کہ ایک شخص ایک کیس سے کہ بیل ملتی ہے کہ جی وہ فلاں محلے میں یا فلاں گلی میں کچھ کر رہے تھے مبینہ طور پہ، آپ کی رائے میں تو اس پیش سے ہونا آدھے چاہیے. کلومیٹر دور کا اگلا کیس بن جاتا ہے، پھر اس سے 4 کلومیٹر دور کا ایک اس کے بعد کیس بن جاتا ہے، پھر ایک تیسرا کیس کوئی کوئٹے کے شہر کا بن جاتا ہے. یہ تو بالکل ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ کی بات درست ایجنسی تو وہی ہے. کافی حد تک آپ کی بات بھی درست ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اب سب دیکھ رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ تحریک انصاف سے کہاں غلطیاں ہوئی؟ کوئی ایک آدھ غلطی جو آپ تسلیم کرتے ہوں کہ جو تحریک انصاف سے ہوئی؟ آپ غلطی کا کس لحاظ سے بات؟ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں جی. مطلب سنی اطاعت کونسل کے حوالے سے آپ کا کیا دیکھیں نا آپ غلطی کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں؟ مطلب سنی اطاعت کونسل کے حوالے سے جو آپ کے ڈیسیژن تھے پارٹی کے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی میں اس ڈیسیجن کا حصہ تو نہیں تھا، میرے سے اس پہ قانونی مشاورت ضرور ہوئی تھی اور میں نے اپنا مشورہ اس حوالے سے دیا تھا. اور میں آپ کو صرف یہ عرض کر دوں کہ اس میں نہیں، دیکھیں جو مشورہ وکیل ایک کسی سائل کو مشورہ دیتا ہے وہ پریویلیجڈ ہوتا ہے. اچھا، آپ نے ایز اے لائر مشورہ دیا تھا. جس کو مشورہ ملا ہے، جس کو مشورہ دیا گیا ہے وہ آ کے کہہ سکتا ہے. مشورہ دینے والا وکیل جو ہے اس پریویلیج کو جو ہے. اب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سنی اطاعت کونسل کے ساتھ جو اطاعت تھا وہ ایک غلطی تھی؟ آپ بطور قانون دان آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں جی، میں نے یہ بطور قانون دان یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کسی میں ایک تو آپ کو پہلے کر دوں کہ اتنی بڑی تعداد میں جب کوئی انڈیپینڈنٹ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں تو ان کا ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا جو ہے اس کی دو جو ہے اہم وجوہات ہوتی ہیں. پہلی ہوتی ہے کہ وہ اس پارٹی کے پھر ڈسپلن کے پابند ہو جاتے ہیں، پھر وہ آزاد نہیں رہتے، پھر وہ آرٹیکل 63A جو ہمارے آئین کا ہے فلور کراسنگ والا اور کچھ اہم معاملات پہ پارٹی سے کے فیصلے کے خلاف کوئی ووٹ کرنے والا یا ابسٹین کرنے والا اس پہ آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. تو ایک تو وہ ڈسپلن میں آ جاتے ہیں. ایک تو یہ بڑا تھا نا لوگوں کو خدشہ، ایک تو لوگوں کو بڑا خدشہ تھا کہ جی یہ اتنے آزاد لوگ ہیں، یہ 20-30 رہ جائیں گے پیچھے، اس کو نہ نون لیگ لے جائے گی یا MQM لے جائے گی یا TPP لے جائے گی دباؤ کے تحت یا لالچ کے تحت. وہ تو نہیں ہوا. تو ایک تو یہ بہت اہم مقصد ہے اور اس کے لیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا غلطی نہیں تھی. آپ نے اس کی مخالفت کی تھی یا حمایت کی؟ دوسرا آپ نے اس کی مخالفت نہیں، میں نے اس کی بالکل مخالفت نہیں کی تھی. ایک پارٹی کو کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا جو ہے اس میں اس سے تو مخالفت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ کے پہلے اصول کے ٹائم بہت تھوڑا ہے. یہ کہ ڈسپلن حسن اور دوسرا والا جو ہے کہ مخصوص نشستیں اس سے مل سکتی ہیں. چلیں یہ آپ کی بات بارے میں ہیں وہ چیلنجز ضرور تھیں. جی ولید صاحب یہ بتائیں کہ حسن اور حسین نواز کی جو بریت ہوئی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بالکل وہی جو میں صرف یہ بات مکمل کر لوں کہ میں نے کہا نا ڈسپلن کے علاوہ مخصوص نشستوں والا ایسپیکٹ بھی آتا ہے اور اس میں چیلنجز تھیں بالکل اور وہ رہنی تھی ہم کسی بھی پارٹی کو جوائن کرتے ہوئے. تو میں نہیں سمجھتا. اور اگر ہمارے عبوری چیئرمین نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا اور ہمارے بانی چیئرمین کی ہدایت میں ہوا تھا تو میں اس بات کی تائید کروں گا، میں اس کو غلطی نہیں کہوں گا. اچھا اب حسن اور حسین نواز کی بریت پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی میں اس پہ بالکل وہی رائے رکھتا ہوں. میں اس کو فلپ کرتا ہوں اسی چیز کو کہ آپ نے پوچھا نا کہ جی آپ کے وزیر اعلیٰ کو آ کے پولیس پکڑنے کے لیے آ رہی ہے اور فلاں اور دھماک، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو عدالتی پروسیس کا حصہ ہے. عدالتی پروسیس جو ہے وہ فالو کرتی ہے پروسیکیوشن کے موقف کو. اگر پروسیکیوشن آ کے کہہ دے کہ جی ہم اس کیس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے یا ہم اس کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے یا ہم اس کے اوپر نظر ثانی کر رہے ہیں تو عدالت بھی پھر اس پہ لینینٹ ہو جاتی ہے. تو ادھر دیکھیں پروسیکیوشن ساری جو ہے یہ انہی اداروں کے پاس ہے جو وفاقی حکومت کے تابع ہیں یا کنٹرول میں ہیں یا جو اپنے آپ کو بظاہر وہ خود مختار ادارے کہیں. تو وہ پروسیکیوشن نے آگے کہہ دیا کہ نہیں ان کیسوں میں کوئی جان نہیں ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی چلیں. بہت شکریہ. وہ الٹ ہے اس بات کا. بہت شکریہ ولید اقبال صاحب صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.